बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ गज़ल अशरफ और मेरे साथ मौजूद हैं हसनैन लियाकत। ख़वातीन व हज़रात, आज हमारी डिस्कशन ये है रावलपिंडी इस्लामाबाद के रहने वालों की कि आपनाए हुर्मुज़ खुले या ना खुले, आपनाए इस्लामाबाद कब खुलेगा। और इस्लामाबाद में अभी भी जो रेड जोन है उसकी नाकाबंदी है। फिर अगर सरीना चौक की बात की जाए वो बंद है, डिफरेंट शाहराएँ बंद है। और मैं ये कह रहा था कि ये जो चांद तारा वाला रोड है ना, जो I-8 से निकलता है और ये बिल्कुल बेस्ट वेस्टर्न से जाके बाहर निकलता है, ये हमारा आपनाए हुर्मुज़ है। और ये जो 1.5-2 किलोमीटर का पैच है, अगर ये भी बंद हो जाएगा तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद वाले शहरी बिल्कुल स्टक हो जाएंगे। सो उम्मीद है कि 1-2 दिन में मुज़ाकरात होंगे और जैसे ही आपनाए हुर्मुज़ या स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खुलेगा तो स्टेट ऑफ हम इस्लामाबाद कह सकते हैं कि ये भी खुल जाएगा। अब दिन साथ आगे बढ़ते हुए हम सोशल ट्रेंडिंग स्टोरीज़ के साथ अपने इस शो का आगाज़ करते हैं। वज़ारत तवानाई जो कि पावर सेक्टर है, उन्होंने सोलर सिस्टम लगवाने वाले तमाम सार्फिन के लिए नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया है। नेपरा के मुताबिक बिजली की पैदावार के लिए सार्फिन को लाइसेंस लेना होगा, जो कि पहले 25 किलोवाट तक सार्फिन को तकसीम कार कंपनियाँ लाइसेंस दे सकती थी। पावर के मुताबिक सोलर सिस्टम तरामीम के तहत नेपरा लाइसेंस लाजमी करार दे दिया गया। सार्फिन को लोड के मुताबिक फ़ीस की मद में नेपरा के नाम का पे ऑर्डर भी अदा करना होगा। तरामीम से कबल 25 किलोवाट सिस्टम पर सार्फिन को मुफ्त लाइसेंस जारी किया जाता था। ज़राए का कहना है कि सार्फिन को 1000 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से इजाफी अदायगी करना होगी। नेपरा के मुताबिक तरामीम के तहत सार्फिन को नेट बिलिंग प्रोजेक्ट्स पर कनेक्शन दिया जा सकता है, जबकि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने वाले सार्फिन लाइसेंस से आज भी मुस्तस्ना होंगे। सोलर सिस्टम के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं है हमारे पास। नहीं आ रही जी, जो लोग सोच रहे थे सोलर सिस्टम की तरफ जाने का, मुझे तो नहीं लगता कि अब कोई सोच भी रहा था, क्योंकि जो टैक्सों का निज़ाम हो गया था या सूरत हाल सारी दुनिया सोच रही थी, लेकिन हुकूमत ने कहा कि आप ना सोचिए, आप हमारी महंगी बिजली खरीदते रहिए, आपके लिए इस पाकिस्तान में आसानी नहीं है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आग का दरिया है और डूब के जाना है बिल्कुल। और इसमें भी अब आपने लाइसेंस लाजमी लेना है, अगर आपको बहुत ही शौक है कि अगर आप लेना चाहते हैं तो। खान साहब ने कहा था ना, सुकून तो सिर्फ कब्र में है, तो वो मेरे ख्याल है कि ये जो नून लीग की गवर्नमेंट है ना, नून लीग की गवर्नमेंट है, इन्होंने भी ये ठान ली है कि इस अवाम को सुकून अपने कब्र में ही देना है, क्योंकि ना आप सोलर के ऊपर जा सकते हैं, ना बिजली महंगी, टैक्स डलवा सकते हैं, ना इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ती ले सकते हैं, हर चीज महंगी है। इन्होंने कहा कि एक दफा आफ्टर वो जो लाइफ होगी ना, पीछे ही रहना चाहिए दुनिया से, बस यही आप याद रखें। exactly. आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं, आपको लिए चलते हैं खला में स्पार्को, जहां पर स्पार्को के इंसानी खलाई मिशन प्रोग्राम में अहम पेशरफ्त हुई है। 2 पाकिस्तानी खलाबाज चीन के खलाई प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी खलाई तहकीकाती इदारे स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान भी खलाई परवाजों के प्रोग्राम में फाल किरदार अदा करने वाले मुल्कों में अब शामिल हो गया है। खलाबाज खुरम दाऊद और मोहम्मद ज़िशान अली तजुर्बात के लिए खला में जाएंगे। दोनों जदीद तरबियत के लिए चीन रवाना हो गए हैं। स्पार्को के मुताबिक पाकिस्तान पहली मरतबा चाइना स्पेस स्टेशन के मिशन में शिरकत की तैयारी कर रहा है। ये मिशन 2026 के आखिर में मुतवक्के है और एक पाकिस्तानी खलाबाज शिनजू मिशन में बतौर पे लोड एक्सपर्ट जिम्मेदारियां अंजाम देगा। मिशन के दौरान पाकिस्तानी खलाबाज माइक्रो ग्रेविटी में मुतादिद साइंसी तजुर्बात अंजाम देगा। स्पार्को के मुताबिक तजुर्बात का दायरा कार अहम शोबों पर मुश्तमिल होगा। इसमें मटेरियल साइंस, फिर फिजिक्स, लाइफ, बायो साइंस, इसके साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। और ये तहकीकात माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए अहम है। और ये तहकीकात ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के फ़रोग़ और फिर अगर बात की जाए सन्नती जिद्दत के हवाले से, तो इन शोबों के लिए भी बहुत अहम समझे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्पार्को की आप ये कहें कि गहरे खलाई तहकीक के फ़रोग़ की जानिब अहम पेशरफ्त को सराहा भी है, तारीफ़ भी की है। और कल इस पर बहुत डिबेट भी हो रही थी, बातचीत चल रही थी इस पर। और वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान मजबूत और लाजवाल दोस्ती को भी खराज तहसीन पेश किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद ये कहा कि इंसानी खलाई मिशन में शिरकत के लिए पाकिस्तान का इंतखाब दोनों ममालिक के दरमियान करीबी ताल्लुकात का मज़हर है। That is a very good news for पाकिस्तान। और वंस अगेन पाकिस्तान और चाइना इश्तराक करते हुए खलाबाजी में और खला में जाने में, हमारे जो खलाबाज हैं वो बाजी लेते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम जब भी खलाबाज की बात करते थे या फिर इन स्टेशंस की बात करते थे, तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता था कि हमारे पड़ोसी भारत वो काफ़ी हमसे आगे है। लेकिन पिछले 1-2-3 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान का भी थोड़ा सा फोकस इस साइड पे हुआ, थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारी जितनी भी प्रोजेक्ट्स हैं, हमने स्पार्को के कुछ हेड्स से भी बात की थी जो हमारे प्रोग्राम में आए थे, वो हम सारे यहीं पर डिज़ाइन करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो हमारी लॉन्चिंग है
وہ مور اور لیس ہم چائنا سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ہوتی ہے۔ لانچ سسٹم ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، اس پہ بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے. تو اسپارکو کے مطابق ہم وہ انویسٹمنٹ ابھی اپنے خلا بازوں کے اوپر کر رہے ہیں. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ پاکستان سے بھی اس طرح کے خلائی جو سسٹم ہیں اور خلا باز یہاں سے بھی جا سکیں گے. خواتین و حضرات آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے آپ کو کھیل سے ریلیٹڈ خبر دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ایران اور امریکہ دونوں کا ذکر ہوگا. ایران نے رواں سال امریکہ میں ہونے والے فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کی تصدیق کر دی ہے اور ایرانی وزارت کھیل نے کہا ہے کہ ایرانی ٹیم امریکہ میں رواں سال ہونے والے فٹ بال ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے تیار ہے. ایرانی حکومتی ترجمان فاطمہ مہاجرانی نے کہا ہے کہ ایونٹ میں شرکت کے لیے ضروری اقدامات کیے گئے ہیں اور اس سے پہلے فیفا کے صدر بھی کہہ چکے تھے کہ ورلڈ کپ میں ایرانی ٹیم شرکت کرے گی. خیال رہے کہ ایران نے فیفا ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کیا ہے اور یہ ورلڈ کپ امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو کی مشترکہ میزبانی میں 11 جون سے شروع ہوگا. ایران کے تمام میچز امریکہ میں شیڈیول ہیں اور ایران کو پہلا میچ 15 جون کو لاس اینجلس میں نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلنا ہے. پھر 21 جون کو اس کا مقابلہ بیلجیم اور 27 جون کو ایجپٹ کے ساتھ ہوگا. گزشتہ دنوں ایرانی فٹ بال فیڈریشن نے کہا تھا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے باعث اپنے میچز کو میکسیکو منتقل کرنے کے لیے فیفا سے مذاکرات کر رہی ہے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران فٹ بال ٹیم کو ورلڈ کپ میں شرکت کے حوالے سے کہا تھا کہ ان حالات میں بھی ایران کا امریکہ میں ورلڈ کپ کھیلنا مناسب نہیں ہوگا، جبکہ ایران نے اس پر رد عمل میں کہا تھا کہ کوئی بھی ایران کی قومی ٹیم کو ورلڈ کپ سے باہر نہیں کر سکتا. ایران کے اسپورٹس منسٹر نے بھی کھلاڑیوں کو گزشتہ ہفتے مخالف سوچ رکھنے والے ممالک کے سفر سے منع کیا تھا. بعد ازاں پہلے جنگ کے دوران ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ فٹ بال ورلڈ کپ کے لیے ایرانی ٹیم کو خوش آمدید کہا جائے گا اور میرا خیال ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو ایرانی ٹیم کو خوش آمدید کہنا ہوگا. بالکل جی، اور اس حوالے سے ایران بھی تصدیق کر چکا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات کر چکے ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کنفلکٹ ان کا بہت پرانا ہے، لیکن جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں پاکستان اور انڈیا کے حوالے سے کہ کھیل میں سیاست انوالو ہو جاتی ہے، ویسے نہیں ہونا چاہیے. یہاں پر اس لیے بات ہو رہی ہے کیونکہ ان کا کنفلکٹ زیادہ ہے اور پھر جو دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگر ان کے مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، پھر بھی یہ تصدیق کی جا چکی ہے کہ ایران شرکت کرے گا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جس طرح ہوتا ہے نا پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوتی ہے اور کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے انڈیا میں یا پھر کوئی ورلڈ کپ ہوتا ہے پاکستان میں، تو بھارت والے کہتے ہیں ہم پاکستان نہیں جائیں گے، پاکستان والے کہتے ہیں ہم انڈیا نہیں جائیں گے. یہ تو دیکھیں نا 8 ملکوں کا کھیل ہے اور ان 8 ملکوں کے کھیل میں بہت ساری آئی بالز بھارت سے انوالو ہوتی ہیں، بہت ساری آئی بالز پاکستان سے انوالو ہوتی ہیں. لیکن ویئرز فٹ بال کی بات کیجئے تو تقریباً 100 سے زائد تو ایکٹیو نیشنز ہیں، پھر اس کے بعد تقریباً 30 35 40 ممالک تو ہر وقت فٹ بال کھیلتے رہتے ہیں. اور ورلڈ کپ میں بھی ان کی تمام تر ٹیمز جتنی بھی ہوتی ہیں، جس طرح ہم نے پچھلے ورلڈ کپ میں دیکھا تھا کروشیا نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا، حالانکہ وہ اتنی اچھی ٹیم نہیں تھی اور وہ پہنچتے پہنچتے کوارٹر فائنل کی جنگ بھی انہوں نے عبور کر لی تھی. سو یہ جو آئی بالز ہوتی ہے نا وہ کسی ایک ملک میں نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے نہ امریکہ کی ڈکٹیشن وہاں پہ چل سکی نہ ہی ایران کی چل سکی. اور فیفا والوں نے کہا کہ اگر آپ کو کھیلنا ہے تو آپ کو امریکہ میں کھیلنا ہوگا. اور پھر امریکہ والوں کو بھی کہا کہ آپ زیادہ مائی باپ بننے کی کوشش نہ کریں، ہم آپ کو بلین آف ڈالرز کا ریونیو دیتے ہیں، سو آپ نے بھی ایران کو ویلکم کرنا ہے. اور یہ چلیں اچھی بات ہے کہ اس حوالے کے اوپر اس حوالے سے دونوں کو کلیئر کیا جا چکا ہے. اور آگے اب ہم بھی یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ کل جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ مذاکرات ہو جائیں گے. اگر معاملات تب تک، ابھی تو یہ بات جون کی ہو رہی ہے نا، تب تک اگر معاملات حل ہو جاتے ہیں تو ہاں پھر تو مسئلہ نہیں ہوگا. جس طرح کی اسلام آباد کی ناکہ بندی ہے تب تک معاملات ہو جائیں گے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آگے بڑھتے ہیں جی، اب بات کر لیتے ہیں فونز کے حوالے سے، کیونکہ کیا پرانے فون واپس آنے لگے ہیں جن میں ہم خود بیٹری نکال کر نئی لگا لیا کرتے تھے. بڑے سے کمال کے فون ہوتے تھے. مجھے اگر کسی کے فون نہیں اٹھانا ہوتا تھا نا، میں اپنی بیٹری اتار دیتا تھا. اس میں ہوتا کیا تھا کہ وہ یہ بھی نہیں بتاتا کہ یہ نمبر بند ہے، وہ کہتا تھا کہ بس یہ نمبر ریچ میں نہیں ہے، تو بندہ کہہ دیتا تھا کہ سگنل سے باہر تھے، آؤٹ آف ریچ تھے. اچھا جی، بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کیونکہ یورپی یونین نے ایک بڑا فیصلہ کرتے ہوئے یہ اعلان کیا ہے کہ فروری 2027 سے اس کے رکن ممالک میں فروخت ہونے والے تمام نئے اسمارٹ فونز اور ٹیبلٹس میں بیٹری ایسی ہونی چاہیے جسے صارف خود آسانی سے تبدیل کر سکیں. یہ نئے قواعد دراصل 2023 میں منظور کیے گئے تھے اور اب 18 فروری 2027 سے باقاعدہ نافذ ہوں گے. ان قوانین کے مطابق موبائل ڈیوائسز کی بیٹری اس طرح ڈیزائن کرنا لازمی ہوگا کہ اسے بغیر کسی اور آپ یہ کہیں بغیر کسی اوزار، حرکت یا کیمیکل کے نکالا یا پھر بدلا جا سکے. یعنی وہی سادگی جو کبھی پرانے فونز میں ہم دیکھا کرتے تھے ہوا کرتی تھی، اب وہ دوبارہ واپس نظر آ سکتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ کمپنیوں کو یہ بھی پابند کیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ڈیوائس کی آخری فروخت کے بعد کم از کم 5 سال تک اس کی متبادل بیٹری مارکیٹ میں دستیاب رکھیں.
اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے سافٹ ویئرز لے کر آئیں جو آپ یہ کہیں کہ ختم کیے جائیں گے یا تھرڈ پارٹی ریپیئر یا غیر سرکاری مرمت کو روکتے ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کے مطابق اس اقدام کا مقصد صرف صارفین کو سہولت دینا نہیں ہوگا بلکہ ماحولیاتی تحفظ بھی ہے. اور اس وقت زیادہ تر جو اسمارٹ فونز ہیں ان میں بیٹری اس طرح فکس ہوتی ہے کہ اسے صرف ماہر یا پھر ٹیکنیشین ہی نکال سکتے ہیں، جس کی وجہ سے مرمت مہنگی پڑتی ہے. اور اکثر لوگ نیا فون خریدنے کو ترجیح دے دیتے ہیں کہ کیا اب جائیں مکینک کے پاس، بیٹری سیٹ کروائیں، پیسے دیں. یہی رجحان الیکٹرانک آپ یہ کہیں کہ ویسٹ میں اضافے کا باعث بن رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یورپی حکام کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان قوانین سے نہ صرف ای ویسٹ کم ہوگا بلکہ صارفین کے اخراجات میں بھی نمایاں کمی آئے گی. اور اندازہ ہے کہ 2030 تک یورپی صارفین مجموعی طور پر 20 ارب یورو تک بچا سکیں گے. بالکل ایسی. اور ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی کمپنیز تھی جن کا جو بیٹری تھی وہ آپ نکال سکتے تھے. تقریباً 2008 سے 10 تک جو بڑے بڑے فون بھی آتے تھے اس وقت ان میں کیمرہ بھی ہوتا تھا، اچھی خاصی میموری بھی ہوتی تھی، ان میں بھی بیٹری ہوتی تھی. لیکن پھر اس کے بعد کمپنیز نے یہ کیا کہ بیٹری کو بلٹ ان کیا. اور وہی غزل والی بات کہ آپ جب بیٹری آپ کی ختم ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کیا اس بیٹری کو ریپلیس کروانا ہے، کیونکہ جب آپ بیٹری ریپلیس کرواتے تو اس بیٹری میں وہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی ہے جو آپ کی نئی آپ جو بیٹری لگانے کی کوشش کرتے ہو اس میں ہوتی ہے. کیونکہ پرانی بیٹری جو بلٹ ان بیٹری ہے وہ کمال کی بیٹری ہوتی ہے. اور اسی وجہ سے یہ فیصلہ بھی آیا. اور اسپیشلی جو ہم پلاسٹک ویسٹ کی بات کرتے ہیں، پھر الیکٹرانک ویسٹ کی بات کرتے ہیں، یہ بھی دنیا کے لیے ایک بہت بڑا معمہ بنتا جا رہا ہے کیونکہ اس موبائل کے اندر بھی زیادہ تر پلاسٹک کا استعمال ہوتا ہے. سو جس طرح سے پلاسٹک ویسٹ ہے، الیکٹرانک ویسٹ ہے، یہ پھر کہاں پہ جائیں گے، ڈمپ کہاں پہ ہوں گے، کس طرح سے ان کو ضائع کیا جائے گا. تو اس حوالے سے پھر اب یہ کہا جا رہا ہے کہ آسانی کی طرف جایا جائے اور آسانی کی طرف جانے کے لیے یہ فیصلہ بڑا ایک اچھا ہے. خواتین و حضرات آگے بڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہوئے اب ہم بات کرتے ہیں بلوچستان سے. پاکستان کی ایک اور بیٹی کی بات کرتے ہیں جس نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے بہادری کی نئی مثال قائم کی ہے. پہلی خاتون شہید پولیس کانسٹیبل ملک ناز نے فرض کی ادائیگی کے دوران جام شہادت نوش کیا. اور شہید خاتون کانسٹیبل کے شور لیویز سپاہی شہید عبدالغنی بھی 2011 میں دہشت گرد حملے میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں. شہید کے پسماندگان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں. اور کانسٹیبل ملک ناز کی فورس میں تعیناتی اپریل 2013 میں شہید کوٹے پر عمل میں آئی تھی. شہید خاتون کانسٹیبل نے اپنے شوہر کی وراثت کو جاری رکھتے ہوئے پیشہ ورانہ ذمہ داری کا فرائض کی ادائیگی کے لیے دوران فرائض اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. اور اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں. بالکل جی، اسی پر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بابر یوسف زئی صاحب. آپ معاون برائے محکمہ داخلہ بلوچستان ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں اس سے پہلے ہم ایک ویڈیو کلپ دیکھ لیں پھر آگے مزید بات کریں گے. میری والدہ بلوچستان کی پہلی کانسٹیبل ہے جو کہ باغمانے میں شہید ہو گئی. بلوچستان کا واحد شہیدوں کا بیٹا ہوں جو کہ میرے والد 2011 میں شہید ہو گئے تھے. اس کے بعد میرے والدہ اس کی جگہ پہ بھرتی ہو گئی اور اس طرح میرے والدہ شہید ہو گئے. والدہ ہمارے ذمہ داریاں، ہمارے پڑھائی سب اس کے اوپر تھے. اس نے ہمیں پڑھایا، ہمیں قابل بنایا، ہمیں یہاں تک اس نے لایا. مانتا ہوں اس کی کمی محسوس ہوتی ہے لیکن مجبور ہوں. ایک شہداؤں کا بیٹا ہوں. میرے فیملی ممبر میں میرے 2 سسٹرز، ان کی ذمہ داری ابھی میرے اوپر ہیں. میں کوشش کروں گا، ان کو پڑھاؤں گا، خود بھی پڑھوں گا، ان کو قابل بناؤں گا. میری والدہ میرے والد کا یہی خواہش تھا کہ ہم پڑھیں، قابل بنے. میری والدہ نے بہت کوشش کیا لیکن شہید ہو گئے. اور اسی پر بات کرنے کے لیے بابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. مجھے یہ بتائے گا، یقینی طور پر یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، لیکن اب جس طرح سے آپ نے یہ ویڈیو کلپ بھی دیکھا، خاندان کی کفالت کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات کیے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ پاکستان کی جو بیٹی ہیں، پہلی شہید خاتون پولیس اہلکار بلوچستان کی، ان کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. اور ان کے بچے ہمارے بچے ہیں. صوبائی حکومت ان کی کفالت کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. ان کی تعلیم صوبائی حکومت اس کو افورڈ کرے گی. ہم اس کا تمام خرچہ اٹھائیں گے. ان کی روزگار تک جب تک ان بچوں کو روزگار نہیں ملتا، صوبائی حکومت ان کی کفالت کرے گی، ان کو لک آفٹر کرے گی، ان کا خیال رکھے گی. ہم اپنے بچوں کی طرح انہیں پاکستان کے اعلیٰ تعلیمی اداروں میں تعلیم دلوائیں گے. جب تک ان بچوں کو روزگار نہیں ملے گا، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں، انہوں نے ہماری اس بہن کو شہید کیا ہے،
یہ ہماری بہن جو ہے شرپسند عناصر کے خلاف ایک آپریشن کے لیے جا رہی تھیں. راستے میں بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو دہشت گرد ہیں, فتنۃ الہندوستان کے جو دہشت گرد ہیں, انہوں نے ان سے اسلحہ مانگا اور کہا کہ اپنا اسلحہ سرنڈر کر دیں. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں اپنی شہید بہن, ان کے ساتھ ایک شہید ہمارے اہلکار تھے سمیع اللہ, انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے, انہوں نے ان دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور شہادت جیسا عظیم رتبہ پایا. ہمارے لیے باعث فخر ہے, پوری پاکستانی قوم اپنی ان شہیدوں پر فخر کرتی ہے. اس سے پہلے جو یہ شہید ہیں ہماری بہن ملک ناز, ان کے شوہر بھی 2011 میں ایک ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں شہید ہوئے تھے. تو یہ دیکھیں, یہ پاکستان سے محبت کا اتنا عظیم جذبہ ہے کہ اس سے پہلے ان کے شوہر شہید ہوئے, اس وقت ان کے بچے چھوٹے تھے, تو شہید کوٹا پر انہیں پولیس میں جو ہے نا لیویز فورس ہوتی تھی, اس وقت انہیں وہاں پر نوکری پر تعینات کیا گیا, انہیں نوکری دی گئی. اچھا بابر بھائی, یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں, یہ کسی آپریشن پہ جا رہے تھے یا پھر نارملی کہیں بی ایل اے سے, یا پھر جو فتنۃ الخوارج کے وہاں پہ اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں ان سے ان کا سامنا ہو گیا؟ یہ ایک شرپسند عناصر ہیں, ان کے خلاف آپریشن پہ جا رہے تھے. راستے میں جو بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جو شرپسند دہشت گرد ہیں, شرپسند عناصر بھی نہیں کہوں گا, فتنۃ الہندوستان ہے جو بھارت سے جنہیں جو ہے نا پیسے دیے جاتے ہیں کہ بلوچستان میں معصوم لوگوں کا خون بہائے, انہوں نے ناکہ بندی کی ہوئی تھی. راستے میں ان کو روکنے کی کوشش کی اور انہیں کہا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں, اپنا اسلحہ ہمیں واپس کر دیں تو ہم آپ کو جانے دیتے ہیں. لیکن انہوں نے ان کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, ان سے مقابلہ کیا. ان کے چہروں پر جو ہیں کل عدم تنظیم, دہشت گرد تنظیم بی ایل اے اور بی ایل ایف کے جھنڈے لگے ہوئے تھے, اور وہ بالکل دہشت گردی کی نیت سے کھڑے تھے کہ روڈ پر کسی معصوم شہریوں کو نشانہ بنائیں گے. تو ان بہادر ہمارے جو پولیس اہلکار ہیں, انہوں نے مقابلہ کیا. اس میں ایس ایچ او صاحب بھی شدید زخمی ہوئے, انہیں بھی ہم نے بہترین علاج و معالجے کی سہولیات فراہم کی ہیں. لیکن یہ جو بھارت کی پراکسیز ہیں, آپ کو پتہ ہے وہ بلوچستان کے حالات خراب کرتی ہیں, یہ ان سے مقابلے میں شہید ہوئی ہیں. صحیح. اچھا بابر صاحب, مجھے اب یہ بھی بتائیے گا کہ اس طرح کے بلوچستان میں جو بڑھتے ہوئے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں, ہر کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں, اور بہت سارے تو شاید ایسے بھی ہیں جن کا میڈیا میں اس طرح سے ذکر بھی نہیں ہوتا, تو سر اس میں اب پولیس کی حفاظت کے لیے یا پھر ان کی بیک سپورٹ کے لیے مزید بھی کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل اقدامات کیے جا رہے ہیں, لیکن دیکھیں ہمیں یہ سمجھنا ہوگا, پورے پاکستان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں یہ واقعات اب کیوں زیادہ ہو رہے ہیں. 1 سال پہلے جس طرح ہم نے مارکہ حق میں بھارت کو شکست دی, بھارت نے اپنی وہ شکست اور ہزیمت کو چھپانے کے لیے اب اپنی پراکسیز کو بلوچستان میں ایکٹیو کر دیا ہے. بھارت کو بھی اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ ہماری افواج پاکستان سے, ایئر فورس سے, نیوی سے ڈائریکٹ نہیں لڑ سکتا. ہم نے اسے پچھلے سال مارکہ حق میں بری طرح سے شکست دی. اب وہ اپنی پراکسیز کو, فتنۃ الہندوستان کو, فتنۃ الخوارج کو, بی ایل اے کو, بی ایل ایف کو پیسے دے کر بلوچستان میں دہشت گردی کس طرح سے کاروائیاں کرواتا ہے. ان سے جو اسلحہ ملتا ہے جب ہم ان دہشت گردوں کو مارتے ہیں, تو آپ یقین کریں گے کہ یہ وہ اسلحہ ہوتا ہے کہ جو نیٹو فورسز امریکہ افغانستان میں چھوڑ کر گئے تھے. مطلب ان کی جو سہولت کاری کا پورا جو ایک آپ سمجھیں کہ ذمہ جو لیا ہوا ہے, یا جو ان کی پوری سہولت کاری ہو رہی ہے, وہ افغانستان سے ہو رہی ہے. ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں. ہم اپنی پولیس کو, اپنے سیکیورٹی کے اداروں کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, ہم ان کا مورال اوپر کر رہے ہیں, ہم انہیں جدید اسلحہ دے رہے ہیں. لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں, یہ پراکسیز جو ہیں, یہ بھارت کے ذریعے افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں. بالکل ایسے یہ بھارت کے ذریعے افغانستان سے آپریٹ ہو رہی ہیں اور بلوچستان کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھینک یو مچ فار جوائننگ اس. بابر یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پہ وقت وہ چاہتے ہیں ایک شارٹ سی کمرشل بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں ہمارے ساتھ.